काशाना बसीरत एक ऐसा यूट्यूब चैनल जिस पर हर किस्म की दीनी कुतुब बिलखसूस महरूम बसारत अफराद के लिए ऑडियो और वीडियो फॉर्मेट में दस्तयाब हैं और बिलउमूम तमाम मुसलमान बरादरान और ख़ाहिरान के लिए दस्तयाब हैं। इसलिए आपसे गुजारिश है कि बेल आइकन को प्रेस करके हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आइंदा आने वाली हर किताब आपको बर वक्त मिलती रहे। काशाना बसीरत, काशाना बसीरत, काशाना बसीरत, काशाना बसीरत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सामीन। काशाना बसीरत की यूट्यूब चैनल पर मैं सीमी ज़वार हाज़िर हूँ और हम मिलकर किताब पढ़ रहे हैं मदीना से मदीना तक, जो कि मकातिल की किताब है। सफ़ा नंबर 192 पर रीडिंग के पार्ट नंबर 15 रीडिंग का आगाज़ करेंगे और ये रीडिंग का पार्ट भी मैं करबला में रिकॉर्ड कर रही हूँ और ख़याम हुसैनी के बहुत नज़दीक बैठकर इस पार्ट की रिकॉर्डिंग मैं इस वक्त करने जा रही हूँ। हेडिंग है, क्या उमर बिन साद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का कातिल है? और यहाँ पर सवालिया निशान है। आइए बाकायदा पढ़ते हैं। लिखा है काफ़ी में, काफ अलिफ फे छोटी है, काफ़ी में इमाम मोहम्मद बाक़र अलैहिस्सलाम से रिवायत है कि मेरे जद्द अमजद वो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है जिनको खुदा ने गैब का इल्म देने के लिए उन्हीं ही को मुंतखब किया। खराइज खैर अलिफ हमज़ा जीम खराइज रावंदी में जनाब इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम से रिवायत है। हज़रत अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नज़दीक मुंतखब शुदा हैं और हम इसी के उन्हीं अहले बैत अलैहिस्सलाम हैं जिसे खुदा ने अपने गैब पर उनको मुत्तला करने के लिए चुना है। इसलिए उसने हमें इल्म गुज़िश्ता और क़यामत तक के इल्म की तालीम दी है, जैसे कि आयत करीमा सूरह जिन आयत नंबर 26 और 27। और तर्जुमा हम इसका पढ़ते हैं कि और अली अलैहिस्सलाम बिन रसूल हैं, एक मकाम पर ख़ुद अमीरुल मोमिनीन, नहीं सॉरी यहाँ पर तर्जुमा नहीं है लेकिन ये अरबी है। अब अरबी को पढ़ने के लिए हम कोशिश तो करते हैं लेकिन बहुत सारी गलतियों की वजह से हम इसको अवॉइड करते हैं। और ये आप वहाँ पे सूरह जिन की आयत नंबर 26 और 27 को कुरान से पढ़ लीजिएगा। उसके बाद यहाँ लिखा है कि और अली अलैहिस्सलाम बिन रसूल हैं, एक मकाम पर ख़ुद अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मैं मुर्तज़ा हूँ और मैं मिन रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हूँ। इस आयत के मुवाफ़िक़ काफ़ी अहादीस हैं जिनका मज़मून यही है कि जो खुदा ने चाहा अपना इल्म गैब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अहले बैत अलैहिस्सलाम को अता फ़रमाया है। इसीलिए तो ज़ियारत जामिया के अल्फाज यही हैं कि उसके बाद लिखे यानी खुदा ने अहले बैत अलैहिस्सलाम को अपने गैब के लिए चुन लिया है। एक रिवायत मजालिस सदूक में असबग़ बिन नबाता अलिफ स्वाद बेगैन असबग़ बिन नबाता नून बे अलिफ तेहे से है कि हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने अपने खुतबे में फरमाया कि मुझसे जो पूछना है चाहते हो पूछ लो, मेरे उठ जाने से पहले जो भी पूछोगे माजी या मुस्तक़बिल के बारे में ही मैं ही बताऊंगा। फिर लिखा है कि जब यही जुमला हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया तो साद बिन अबी वक़ास अपनी जगह से उठा और अर्ज़ किया कि अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम मुझे बताओ कि मेरे सर और दाढ़ी के बाल कितने हैं? तो उलूम रब्बानी के ख़ज़ीनेदार जनाब अली अलैहिस्सलाम ने यूं जवाब में फ़रमाया कि खुदा की कसम तुमने मुझसे वो मसला पूछा है कि जिसकी ख़बर मुझे रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी थी कि तू ये सवाल करेगा, और जवाब सुनकर तेरी दाढ़ी और सर के हर बाल के बीज, यहाँ पे ब्रैकेट में लिखा है जड़ में शैतान बैठा है। खुदा की कसम तेरे घर में एक कुत्ते का बच्चा है जो मेरे बेटे हुसैन अलैहिस्सलाम बिन अली अलैहिस्सलाम का कातिल है। ब्रैकेट में लिखा है कि उस वक्त उमर बिन साद इस कदर छोटा था कि जो अपने बाप के दो हाथों के दरमियान हरकत करता था। फिर वो बच्चा बड़ा हुआ और ज़माने का मारूफ कुत्ता बना जिसे दुनिया ने देखा और आज तक उस पर लानत
جا رہی ہے۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ عمر بن سعد لعنت اللہ حضرت علی علیہ السلام کی خدمت میں آیا تو علوم الہی کے گنجینے نے شقاوت و جنایت کے مرکز کو فرمایا کہ اے عمر، اس وقت تیری کیا حالت ہوگی جب بہشت و دوزخ کے درمیان حیران کھڑا ہوگا اور پھر اپنے لیے جہنم کی آگ کو اختیار کرے گا۔ اس ملعون نے عرض کیا معاذ اللہ میں ایسا کبھی نہ کروں گا۔ امام علی علیہ السلام نے فرمایا تو ضرور یہ کام کرے گا۔ اب اگلے پیراگراف میں لکھا ہے کہ ابن مسعود سے ایک روایت ہے کہ ایک دن چند لوگوں کے ساتھ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیٹھے تھے کہ اچانک چند قریشی آئے اور ان میں عمر بن سعد بھی تھا۔ جو ہی حضرت علیہ السلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر ابن سعد لعین پر پڑی تو آپ کے چہرے کا رنگ بدل گیا اور آنکھیں سرخ ہو گئیں۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ کو کیا ہو گیا ہے کہ رنگ تبدیل ہو گیا ہے؟ فرمایا کہ ہم اہل بیت علیہ السلام ہیں کہ خدا نے ہمارے لیے دنیا کے بجائے آخرت پسند کی ہے۔ پھر عربی میں ایک جملہ مولا نے کہا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا، اور اس کا ترجمہ ہے کہ مجھے وہ وقت یاد آ گیا کہ جو میرے بعد میری اہل بیت علیہ السلام پر آئے گا۔ میری اہل بیت قتل ہوگی، ضربیں کھائے گی اور سب و شتم سنے گی۔ یہاں پر انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا۔ آگے لکھا ہے کہ ان کے حقوق چھین لیے جائیں گے، گھروں سے نکال دی جائے گی، شہر بدر ہوگی۔ اسلام میں سب سے پہلے جو سربلند ہوگا وہ نو کے نیزے پر میرے فرزند حسین علیہ السلام کا سر ہوگا، اور یہ اطلاع مجھے جبرائیل علیہ السلام نے رب جلیل سے دی ہے۔ حدیث میں ہے کہ جب خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ جملے بیان فرما رہے تھے تو سید مظلوم امام حسین علیہ السلام بھی وہاں موجود تھے اور اپنے سر کا نو کے نیزے پر بلند ہونا خود اپنے آنکھوں سے سن لیا اور فرمایا کہ جد امجد مجھے آپ کی امت سے کون سا شخص قتل کرے گا؟ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے میرے فرزند تجھے بدبخت ترین خلق قتل کرے گا، اور ہاتھ سے عمر بن سعد کی طرف اشارہ فرمایا۔ اسی دن سے اصحاب کی یہ عادت تھی کہ جب بھی عمر بن سعد مسجد میں آتا اور اصحاب کی نظریں اس پر پڑتی تو سب کہتے کہ حاذا قاتل الحسین، اور جب بھی یہ شقی القلب امام حسین علیہ السلام کے پاس آتا تو عرض کرتا انورٹڈ کاما میں کہ ہماری قوم میں کچھ ایسے کم عقل ہیں جو کہتے ہیں کہ میں آپ کو قتل کروں گا، انورٹڈ کاما کلوز۔ تو حضرت علیہ السلام جواب میں فرماتے کہ خدا کی قسم یہ لوگ کم عقل اور جاہل نہیں ہیں، بلکہ یہ تو عالم ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ تو میرا قاتل ہے۔ اس کے بعد ایک شعر لکھا ہوا ہے کہ نہ یزید کی وہ جفا رہی، نہ زیاد کا وہ ستم رہا، جو رہا تو نام حسین کا جسے زندہ رکھتی ہے کربلا۔ اور آئیے اب اگلی ہیڈنگ پڑھتے ہیں، آخرت میں عمر بن سعد پر عذاب۔ لکھا ہے کہ عبد الخالق یزدی مرحوم نے اپنی کتاب بیت الاحزان میں بہار الانوار سے یہ روایت نقل کی ہے کہ جب ابن زیاد نے قوم کو امام حسین علیہ السلام سے جنگ کے لیے جمع کر لیا جو 70,000 سوار تھے تو انہیں کہا کہ لوگوں، جو شخص امام حسین علیہ السلام کو قتل کرے گا اسے جس شہر کی حکومت چاہیے ہوگی مل جائے گی۔ تو جب کسی شخص نے ابن زیاد کے سوال کا جواب نہ دیا تو عمر بن سعد کو بلایا اور کہا کہ تم اس لشکر کے سربراہ بن کر امام حسین کو قتل کر دو۔ عمر نے پہلے تو انکار کیا کہ مجھے اس کام سے معاف رکھو، لیکن جب ابن زیاد نے کہا کہ میں نے معاف کر دیا، البتہ وہ خط واپس کر دے جس پر تجھے رے کی حکومت ملنا طے پائی ہے۔ تو عمر بن سعد نے کہا کہ مجھے آج رات مہلت دے دو تاکہ غور و فکر کر سکوں۔ ابن زیاد نے مہلت دی۔ عمر گھر آ گیا اور اپنی قوم، بھائیوں اور دوستوں سے اس بارے میں مشورہ کیا جس کا کسی نے اس کام میں مصلحت نہ دیکھی۔ اس کے بعد لکھا ہے کہ عمر سعد کو ایک شخص نے کہا کہ جس کا نام کامل تھا، اور عمر بن سعد کا دوست بھی ایک شخص کامل و عاقل تھا۔ اس نے کہا کہ آج تجھے کیا ہو گیا ہے کہ آرام نہیں کرتے، حرکت و اضطراب میں ہو، کوئی نیا کام کرنے کا ارادہ ہے؟ تو عمر نے کہا کہ ایک لشکر کا سربراہ ہوں جس سے امام حسین علیہ السلام سے جس نے جنگ کرنی ہے۔ اب لکھا ہے کہ اور تحقیقاً میرے نزدیک حسین علیہ السلام کا قتل روٹی کا ایک لقمہ کھانے یا پانی کے ایک گھونٹ کو آسانی سے پینے کی طرح ہے،
اور اس قتل کے بدلے مجھے رے کے علاقے کی بہت بڑی حکومت ملے گی۔ کامل نے کہا ہائے افسوس تم پر اے عمر بن سعد کہ جناب امام حسین علیہ السلام فرزند پیغمبر علیہ السلام کو قتل کرنے پر تیار ہو۔ تف ہے تم پر اور تمہارے دین پر، کیا حق کو اس قدر پست سمجھ لیا ہے اور ہدایت کو باطل سمجھا ہے؟ کیا تو جانتا ہے کہ کس کے ساتھ جنگ کرے گا؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کامل نے کہا اے عمر خدا کی قسم اگر تمام دنیا اور جو کچھ اس میں ہے وہ سب کچھ مجھے دے دیا جائے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے کسی امتی کو قتل کرو تو میں کبھی یہ دنیا و مافیا قبول نہ کروں گا۔ اور تو امام حسین علیہ السلام فرزند رسول علیہ السلام کو قتل کرنے کا ارادہ کر چکا ہے اور تو بروز محشر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیا جواب دے گا جب وہ پوچھیں گے کہ تو نے میرے بیٹے کو قتل کیا، میری آنکھوں کی ٹھنڈک اور دل کے میوے پر ظلم کیا؟ اے عمر آج ہمارے زمانے میں امام حسین علیہ السلام کا مقام اپنے جد امجد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقام کی طرح ہے۔ ان کی اطاعت کرنا ہم پر واجب ہے جس طرح ان کے باپ اور نانا کی اطاعت کرنا واجب تھی۔ اے عمر بن سعد تو اس وقت بہشت اور دوزخ کے درمیان کھڑا ہے، بس اپنے لیے وہ راستہ اختیار کر جو تیرے لیے نجات اور اصلاح کا باعث ہو۔ اے عمر خدا کی قسم میں گواہی دیتا ہوں کہ اگر ان سے لڑائی کر کے انہیں قتل کر دو یا ان کے کسی دشمن کی ان کے قتل میں مدد کرو تو تم بھی بہت تھوڑے دن زندہ رہو گے۔ عمر بدبخت نے کہا کہ کیا تم مجھے موت سے ڈراتے ہو؟ میں جب امام حسین علیہ السلام کو قتل کر دوں گا تو 70,000 سوار کا مالک، سردار اور مختار کار بن جاؤں گا اور مجھے حکومت رے مل جائے گی۔ پھر لکھا ہے کہ جناب کامل علیہ الرحمن نے کہا کہ اے عمر سنو، میں ایک صحیح حدیث تمہیں سناتا ہوں، اگر اس حدیث کو غور سے سنو گے تو تمہاری نجات ہو جائے گی۔ عمر بدطینت نے کہا کہ وہ کون سی حدیث ہے؟ تو کامل علیہ الرحمن نے کہا کہ میں تمہارے باپ کے ساتھ شام کی طرف سفر کر رہا تھا کہ میرا اونٹ قافلے سے جدا ہو گیا اور راستہ گم ہو گیا۔ میں صحراؤں میں پریشان پھرتا رہا اور پیاس سے نڈھال ہو گیا کہ اچانک دور راہب نظر آیا تو میں اس کی طرف چل دیا اور اپنے اونٹ سے اتر آیا۔ میں دیر کے پاس پہنچ گیا۔ پھر لکھا ہے کہ پہنچ گیا کہ شاید یہاں کچھ پانی مل جائے۔ راہب نے اوپر سے جھانک کر دیکھا اور کہا کیا چاہتے ہو؟ تو میں نے کہا پیاسا ہوں۔ راہب نے کہا کہ تو اسی پیغمبر کی امت کا فرد ہے جو ایک دوسرے کو قتل کرتے ہیں اور دنیا کی محبت میں کتوں کی طرح حملہ آور ہوتے ہو۔ میں نے اس کے جواب میں کہا کہ میں تو پیغمبر آخر الزماں کی امت مرحوم سے ہوں۔ راہب نے کہا افسوس ہے تم پر بروز قیامت تمام امتوں سے شریر امت تم ہوگے، کیونکہ تم نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطرت پر ظلم و زیادتی اور ان کو قتل کیا ہوگا، نیز ان کو گھروں سے نکال باہر کیا ہوگا، انہیں شہر بدر کیا ہوگا۔ میں نے اپنی کتب میں پڑھا ہے کہ تم اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیٹے کو قتل کرو گے اور ان کی عورتوں کو اسیر کرو گے اور ان کے اموال لوٹ لو گے۔ میں نے کہا اے راہب آیا ہم اس قدر قبیح بریکٹ میں لکھا ہے کہ قتل حسین عمل بھی بجا لائیں گے؟ راہب نے کہا کہ ہاں، اور جان لو جب تم سے یہ شین نون یہ عین اور برا کام صادر ہوگا تو تمام آسمان، زمین، دریا، پہاڑ، صحرا، بیابان، صحرائی حیوانات، پرندوں اور ہر شے کی آواز آئے گی اور یہ تمام چیزیں قاتل فرزند رسول پر لعنت کرتی ہوں گی۔ بس ان کا قاتل زمین پر بہت تھوڑا عرصہ زندہ رہے گا، پھر ایک شخص ظاہر ہوگا جو امام حسین علیہ السلام کے خون کا بدلہ لے گا اور وہ ہر اس شخص کو قتل کر دے گا جو امام حسین علیہ السلام کے قتل میں کسی بھی لحاظ سے شریک ہوگا، اور جس کو وہ قتل کرے گا اس کی روح بہت جلدی جہنم میں چلی جائے گی۔ پھر راہب نے مجھ سے کہا کہ میں تجھے امام حسین علیہ السلام کے قتل کے ساتھ دیکھ رہا ہوں، خدا کی قسم اگر میں اس وقت زندہ رہا تو اپنی جان اس مظلوم پر قربان کر دوں گا۔
اور اس پر آنے والی مصیبتوں کے آگے اپنا سینہ حاضر کر دوں گا تاکہ تیر و تلوار کا حملہ مجھ پر ہو اور ان کے نازنین بدن پر زخم نہ لگے۔ میں نے کہا اے راہب میں تو خدا کی پناہ چاہتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ خدا مجھے ان قاتلین میں سے نہ ہونے دے۔ پھر لکھا ہے کہ راہب نے کہا کہ اگر تو قاتل نہیں تو تیری قوم کا کوئی شخص قاتل ہوگا، اور اس ملعون کے لیے اللہ کی طرف سے تمام جہنم کا نصف یعنی آدھا عذاب ہے۔ اس قاتل کا عذاب فرعون حامان کے عذاب سے بہت زیادہ ہے۔ پھر راہب نے اپنے دیر کا دروازہ مجھ پر بند کیا اور خود اندر جا کر عبادت خدا میں مشغول ہو گیا اور مجھے پانی دینے پر رضامند نہ ہوا۔ کافی وقت گزر جانے کے بعد میں مایوس ہو گیا کہ یہ راہب مجھے پانی نہیں دے گا، لہٰذا اپنے اونٹ پر سوار ہو کر اپنے قافلے سے مل گیا۔ اب ہم اگلے صفحے پر پیج 197 پہ آ گئے ہیں۔ یہاں لکھا ہے کہ تمہارے باپ سعد نے مجھ سے پوچھا اے کامل اب تک کہاں تھے اور دیر کیوں کر دی؟ میں نے دیر راہب میں اپنی دیر، یہاں پر یہ وہ دیر ہے لفظ اور اب یہاں پہ دیر ہے میرے خیال سے، کہ میں نے دیر راہب میں اپنی تمام گفتگو اور راہب کے سلوک کا قصہ سنایا۔ تمہارے باپ نے کہا مجھے بھی تجھ سے پہلے اسی دیر سے گزرنا پڑا، تو راہب نے یہی بات کی۔ بس اے عمر بن سعد تمہارے باپ سعد کو بھی اس راہب نے خبر دی تھی کہ جو شخص دختر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرزند کا قاتل ہے وہ تم ہو، اس لیے ہمیشہ تمہارا باپ اس سے ڈرتا رہا کہ وہ ان بزرگوار کا قاتل ہو۔ کامل نے کہا کہ اے عمر تمہیں نصیحت کرتا ہوں اور تمہیں خیال سے دور بھاگ جانے کی وصیت کرتا ہوں جو تم اپنے ذہن میں سوچ رہے ہو، ورنہ خیر الدنیا والآخرہ۔ اے عمر خبردار امام حسین علیہ السلام کے ساتھ جنگ کرنے کبھی گھر سے نہ نکلنا، ورنہ اہل جہنم کا آدھا عذاب تم پر ہوگا۔ راوی کہتا ہے کہ کامل کی عمر بن سعد کو اس قدر سختی سے نصیحت کرنے کی خبر ابن زیاد تک پہنچ گئی، اس ملعون نے کامل کو بلایا اور اس کی زبان کاٹ دی۔ بس وہ مظلوم ایک دن یا نصف دن زندہ رہا اور پھر اس کی روح شریف قفس انصری سے پرواز کر گئی۔ بس اس قسم کے اخبار سے یہ چیز سامنے آتی ہے کہ امام حسین علیہ السلام کا قاتل عمر بن سعد ہی ہے۔ اسی قسم کی ایک روایت کتاب منتخب اور قبر عذاب میں ہے کہ ایک دن حضرت علی علیہ السلام کے سامنے عمر بن سعد آ گیا۔ عمر نوجوان تھا۔ حضرت علیہ السلام نے اس سے فرمایا کہ عربی میں ایک لائن ہے، اس کے نیچے دیکھتے ہیں، اگر ترجمہ ہے تو پڑھتے ہیں کہ حضرت نے فرمایا کہ اے ابن سعد اس دن کیا کرے گا کہ جب ایسے مقام پر کھڑا ہوگا جو جہنم اور جنت کے درمیان ہوگا اور تجھے ایک طرف جانے کا اختیار ہوگا اور تو اپنے لیے جہنم کو چن لے گا۔ صاحب کتاب حاضہ کا بیان ہے کہ یہ روایت اس وقت کی طرف اشارہ کر رہی ہے کہ جب ابن زیاد نے عمر بن سعد کو اختیار دیا کہ یا امام حسین علیہ السلام کو قتل کر دے یا حکومت رے کا حکم نامہ واپس کر دے۔ اب آگے چلتے ہیں، اگلی ہیڈنگ ہے مقتل حسین علیہ السلام کے لیے ابن زیاد کی محفل۔ اس حوالے سے کیا کچھ ہے آئیے مل کر پڑھتے ہیں۔ اب یہاں پر لکھا ہے کہ جب ابن زیاد کو اطلاع ملی کہ حضرت امام حسین علیہ السلام کا کارواں کوفے کے نزدیک پہنچ گیا ہے اور کوفے میں کسی وقت داخل ہو سکتا ہے، تو اس نے غضبناک ہو کر اپنے مشیروں، فوجیوں اور وزیروں کو دربار میں بلایا تاکہ مشورہ کر سکے، اور تمام درباریوں کے سامنے یہ اعلان بھی کر دیا کہ جو شخص حسین علیہ السلام کا سر لائے گا اسے عظیم انعام دیا جائے گا اور 7 سال یعنی 7 ایئرز کے لیے رے کی حکومت بھی اسے بطور انعام دی جائے گی۔ تمام درباریوں میں سے ایک عمر بن سعد اٹھا اور اسے کہا کہ یہ کام میں کروں گا، لیکن اے امیر مجھے اس کام کی تیاری کے لیے 1 مہینے کی مہلت دے دی جائے تاکہ اپنی پسند کا سامان جنگ تیار کر سکوں۔ ابن زیاد نے کہا کہ اگر تو 1 ماہ جنگ کو تاخیر میں ڈالے گا دشمن ہم پر
پہلے حملہ آور ہو جائے گا، لہذا دشمن کو مہلت دینا جائز نہیں، بلکہ بجلی کی چمک کی لہر آنن فانن ہوتی ہے۔ عمر بن سعد نے کہا کہ 1 ماہ مہلت نہیں دیتا تو 1 رات مہلت دے دے۔ ابن زیاد خوش ہوا اور کہا کہ 1 رات مہلت میں کوئی حرج نہیں ہے۔ محفل برخاست ہو گئی، ہر شخص گھر چلا گیا، لیکن اکثریت کے دل اس کام سے پریشان اور مضطرب تھے کہ ابن سعد ظالم ہے، اس نے کس طرح فرزند رسول علیہ السلام سے جنگ کو چن لیا ہے۔ عمر سعد گھر گیا، اسلحہ اور دیگر سامان جنگ طلب کیا، تمام آلات حرب اکٹھے کیے، اپنے مختلف گھوڑے جمع کیے اور بڑی تیزی سے اپنے محل میں داخل ہوا تو دربان آیا اور کہا کہ کچھ لوگ دروازے پر جمع ہیں اور وہ اندر آنے کی اجازت طلب کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم مہاجرین اور انصار کی اولاد سے ہیں۔ عمر سعد اپنی مخصوص مسند پر بیٹھ گیا اور ان کو اندر آنے کی اجازت دی۔ اجازت ملتے ہی ایک گروہ روتا ہوا داخل ہوا۔ عمر سعد نے پوچھا، تمہیں کیا ہوا ہے کہ اس طرح پریشان ہو اور رو رہے ہو؟ کیا تم پر کسی نے ظلم کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ نہیں، ہماری پریشانی کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے سنا ہے کہ تو نے امام حسین علیہ السلام کو قتل کرنے پر کمر باندھ لی ہے اور ان سے جنگ کا ارادہ کیا ہے، جبکہ تیرا باپ تو اسلام قبول کرنے والوں میں سے تھا اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ہمیشہ کمر بستہ رہتا تھا اور اسلام کی ترویج میں اس قدر کوشش کی کہ آج تک مذکور ہے، اور اس حمایت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں موت آئی، اور تو رے کی حکومت کی لالچ میں فرزند رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کرنے کا ارادہ کر چکا ہے۔ آج ہمارے زمانے میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک ہی تو نشانی ہے اور زہرا سلام اللہ علیہ کا ایک ہی تو بیٹا ہے اور تمام عالم کا وہ امیر ہے۔ اس قدر عظیم شخصیت کے بارے میں تو کس طرح قتل پر راضی ہو گیا؟ اس کام کے ارادے سے توبہ کرو اور دنیا کی امید کو ختم نہ کرو اور ہمیشہ کے لیے یہ ذلت اپنے دامن میں باقی نہ رکھو۔ عمر سعد نے کہا کہ آپ روئیں نہیں، مطمئن رہیں، میں یہ کام ہرگز نہیں کروں گا۔ میں اپنے آپ کو عاقل سمجھتا ہوں تو میں یہ کیسے کام یہ کر سکتا ہوں، اور اسلام میں میرے باپ سعد کی خدمات کسی سے کم نہیں ہیں۔ میری بہادری بھی کسی پر مخفی نہیں ہے، جنگوں میں کبھی کسی نے میری پشت نہیں دیکھی اور مجھے کبھی شکست نہیں ہوئی۔ مہاجرین و انصار نے کہا کہ تم جو کہہ رہے ہو صحیح ہے، لیکن یہ بھی بتا کہ کیا فرزند رسول علیہ السلام سے جنگ کرے گا یا نہیں؟ تو پسر علی علیہ السلام سے لڑنے کا مصمم ارادہ کر چکے ہو یا نہیں؟ اس قسم کی بہت ساری باتیں کی اور روتے رہے۔ عمر نے اپنا سر جھکا دیا اور امام حسین علیہ السلام کے بارے میں سوچنے لگا کہ امام حسین علیہ السلام کو قتل کر کے حکومت رے لوں یا حکومت رے کی لالچ میں قتل نہ کروں۔ کافی دیر کے بعد سر اٹھا کر کہا، حقیقت یہ ہے کہ ایمانی بھائی اور مخلص دوستوں کی نصیحت کو قبول کرنے کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے۔ میں نے آنکھوں سے تمہاری بات کو قبول کر لیا ہے۔ دراصل عمر بن سعد نے مہاجرین و انصار کی اولادوں کی تسلی خاطر کے لیے کہا کہ میں نے تمہاری بات قبول کر لی ہے، لیکن باطن میں اپنے اسی مصمم ارادے پر تھا جو وہ کر چکا تھا کہ رے کی حکومت لوں گا۔ یہ بھی مخفی نہ رہے کہ عمر سعد کی طرف سے قتل امام حسین علیہ السلام کو قبول کرنے کے یہ کیفیت مشہور قول کے خلاف ہے، کیونکہ صاحبان تاریخ و مقتل نے لکھا ہے کہ قتل امام حسین علیہ السلام کی عمر سعد نے خود خواہش ظاہر کی۔ آئیے اب اگلے ہیڈنگ کی جانب چلتے ہیں، اور اگلی ہیڈنگ ہے کہ عمر بن سعد کا قتل امام علیہ السلام کے بارے میں مشہور نظریہ۔ لکھا ہے جب امام حسین علیہ السلام کربلا میں وارد ہو چکے تھے تو ابن زیاد نے ابن سعد کو امام حسین علیہ السلام سے جنگ کے لیے بھیجا اور اس کام کے بدلے حکومت رے دینے کا وعدہ کیا۔ ابن سعد کوفے سے باہر آیا اور خفیہ طور پر اپنے لشکر کو مرتب کیا اور دربار ابن زیاد میں گیا۔ ابن زیاد نے بھرے دربار میں بڑے بڑے سرداروں کے سامنے یہ مسئلہ رکھا، لیکن کسی نے حامی نہ بھری، تو ابن زیاد نے ابن سعد کو بلایا اور کہا کہ پہلے کربلا جاؤ اور امام حسین علیہ السلام کا سر جدا کر کے لاؤ اور اپنے امیر کی اطاعت کرو۔ ابن سعد نے ابتدا میں انکار کیا، لیکن جب ابن زیاد نے کہا کہ اگر امام حسین علیہ السلام کو قتل کرنے
نہیں جاتے تو رے کی حکومت کا عہد نامہ واپس کر دو۔ عمر بن سعد جو ہر صورت میں حکومت رے کا متلاشی تھا اور اس مقصد کے لیے برے سے برا کام بھی کرنے کو آمادہ تھا، لہٰذا اس نے ابن زیاد کے جواب میں کہا کہ مجھے ایک رات کی مہلت دو تاکہ سوچ سمجھ کر فیصلہ کر سکوں۔ ابن زیاد نے قبول کیا اور ایک رات کی مہلت دے دی۔ عمر گھر آیا، اپنے دوستوں اور برادری سے مشورہ کیا تو ہر ایک نے اسے روکا۔ اس رات وہ جاگتا رہا اور سوچتا رہا کہ فرزند زہرا کو قتل کروں یا رے کی حکومت کے مزے لوں۔ اگرچہ جگر گوشہ زہرا سلام اللہ علیہ کو قتل کروں تو ہمیشہ کی سعادت سے محروم اور جہنم کا ایندھن بنوں گا، البتہ اس کے بدلے حکومت رے جو عرصہ دراز سے میری خواہش تھی مل جائے گی، یا حکومت رے اور ظاہری ریاست کو چھوڑ دوں اور یہ خیانت نہ کروں اور اپنے آپ کو جہنم کے شعلوں کے حوالے نہ کروں۔ وہ ساری رات حیران و سرگرداں رہا۔ صبح ابن زیاد کے دربار میں آیا، اس نے پوچھا کیا فیصلہ کیا ہے؟ ابن سعد نے کہا اے امیر، تم نے پہلے مجھ سے حکومت رے کا عہد کیا ہے، یہ بات لوگوں کو معلوم ہے کیونکہ انہوں نے مجھے مبارکباد دی ہے، اور اب کہتے ہو کہ پہلے کربلا جاؤ اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرزند کو قتل کرو ورنہ حکومت سے معزول ہو۔ اشراف کوفے میں ایسے لوگ ہیں کہ جو یہ کام کر سکتے ہیں، میں ان سے زیادہ بہادر نہیں ہوں، لہٰذا مجھے کربلا نہ بھیجو اور میرا جانا لازمی نہیں کہ کسی اور کو بھی بھیج کر امام حسین علیہ السلام کا کام تمام کروا دو۔ بس میری امیر سے گزارش ہے کہ جیسے پہلے قول ہو چکا ہے کہ میں رے کی طرف جاؤں اور وہاں حکومت کے کاموں میں مشغول ہو جاؤں، جبکہ کسی اور کو بھیج کر امام حسین علیہ السلام کو شہید کرا دو۔ پھر لکھا ہے اگلے پیراگراف میں کہ ابن زیاد نے کہا کہ اشراف کوفہ میں سے میں کسی کو کربلا بھیجنے کے لیے مجھے تمہارے مشورے کی ضرورت نہیں ہے، اس بارے میں تجھ سے مصلحت نہیں پوچھی۔ خلاصہ یہ ہے کہ اگر کربلا نہیں جاتے تو حکومت رے قطعاً نہیں مل سکتی۔ ابن سعد حکومت رے کو دل سے نہیں نکال سکتا تھا، لہٰذا کہا کہ اے ابن زیاد، جیسے تیرا حکم ہے میں وہی کروں گا، یعنی امام حسین علیہ السلام کو قتل کروں گا۔ تاریخ ابن عاصم الف عین سے میم عاصم کوفی کے ترجمے میں بھی یہی لکھا ہے کہ جو سابقہ سطور میں ذکر ہوا ہے۔ مرحوم کاشفی روضۃ الشہداء میں رقم تراز ہیں کہ جب ابن زیاد کا قاصد حضرت امام حسین علیہ السلام کی خدمت سے واپس گیا اور اس نے بتایا کہ امام علیہ السلام نے ہمارے خط کو پڑھ کر پھینک دیا اور فرمایا کہ یہ خط اس قابل نہیں کہ جواب لکھا جائے، ابن زیاد کو بہت غصہ آیا اور حاضرین دربار سے کہا کہ تم میں سے کون حسین علیہ السلام سے جنگ کرنے جائے گا، اور جو اسے قتل کرے گا تو عراق کے جس شہر کی حکومت چاہے گا میں دوں گا۔ کسی نے جواب نہ دیا۔ دوسری دفعہ ابن زیاد نے پھر کہا، لیکن کسی نے جواب نہ دیا، حتیٰ کہ تیسری مرتبہ بھی کسی نے جواب نہ دیا۔ ابن زیاد نے عمر بن سعد کو بلا لیا اور کہا کہ میں نے سنا ہے کہ تجھے کافی عرصے سے حکومت رے کی خواہش ہے، واقعاً وہ وسیع ولایت ہے اور اموال بہت ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ حکومت رے اور تبرستان تیرے نام لکھ دوں اور تیری آرزو کو عملاً پورا کر دوں۔ عمر بن سعد نے منت سماجت کی۔ ابن زیاد نے حکم دیا کہ حکومت رے اور ولایت تبرستان کا حکم نامہ لکھو اس کے بعد لکھا اور ابن عمر کو قیمتی لباس پہناؤ۔ اسے حکومت رے کا حکم نامہ مل گیا، قیمتی لباس زیب تن کرایا گیا اور زرعی گھوڑے پر سوار کیا گیا۔ پھر ابن زیاد نے کہا کہ اے عمر سعد، میں تمہیں اپنے ایک بڑے لشکر کے سپہ سالاری دے رہا ہوں، تم لوگ رے کے والی ہو اور 50,000 دینار تمہیں دیتا ہوں۔ یہ سب کچھ اس شرط پر ہے کہ پہلے کربلا جاؤ اور حسین علیہ السلام سے یا یزید کی بیعت کرواؤ لاؤ، اس کا سر جدا کر دو۔ عمر ابن سعد نے کہا کہ اے امیر، میں یہ کام
یہ کام بہت بڑا ہے، بغیر سوچے سمجھے نہیں کیا جا سکتا۔ مجھے اجازت دیجیے کہ میں جا کر اولاد یہ لکھا ہے اصحاب اور اپنے رشتہ داروں سے مشورہ کر لوں تاکہ فیصلہ صحیح کر سکوں۔ اب ابن زیاد نے کہا کہ جاؤ اور مشورہ کر کے جلدی مجھے بتاؤ۔ عمر سعد قیمتی لباس پہنے اور قیمتی گھوڑے پر سوار حکومت رے کا پروانہ ہاتھ میں لیے ہوئے گھر آیا۔ جب اولاد نے اس حالت میں دیکھا تو کہا یہ گھوڑا اور شاہی لباس کہاں سے ملے ہیں اور جو پروانہ ہاتھ میں ہے یہ کیا ہے؟ ابن سعد نے کہا کہ اے بیٹوں، اب ہماری طرف ایسی دولت نے رخ کر لیا ہے کہ جس کی انتہا نہیں ہے۔ اب ہمارا بخت ابھرا ہے جس کو زوال نہیں ہوگا۔ جان لو کہ ابن زیاد نے اپنے ایک لشکر کی سالاری مجھے دی ہے اور طبرستان کی ولایت بھی دینے کا اس نے وعدہ کیا ہے، اور یہ سب کچھ شرط پر ہے کہ میں جا کر امام حسین علیہ السلام سے جنگ کروں۔ جب بڑے بیٹے نے یہ سنا تو کہا ہے ہاتھ ہے ہاتھ ہے ہاتھ، ہائے افسوس ہائے افسوس ہائے افسوس، یہ کون سی غلط فکر ہے جو تم نے سوچی ہے؟ یہ کیا بے سود معاملہ ہے؟ یہ جانتے ہو کہ کس سے جنگ کرنی ہے اور کس خاندان کی دشمنی کے لیے کمر باندھ لی ہے؟ یہ حضرت امام حسین علیہ السلام جناب سید الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جگر گوشے اور علی مرتضیٰ کی آنکھوں کا نور اور سیدہ زہرا سلام اللہ علیہ کے دل کا میوہ ہیں۔ تمہارا باپ سعد بن وقاص تو ان کے جد امجد پر جان قربان کرتا تھا اور تم ان کو قتل کرنے کا ارادہ رکھتے ہو۔ یہ کام نہ کرنا، خوف خدا کرو اور روز قیامت کی شرمساری سے بچو۔ پیغمبر کو بروز قیامت کیا جواب دو گے؟ تم نے خود 3 خط امام حسین علیہ السلام کو لکھے تھے اور ان کو کوفہ آنے کی دعوت دی تھی۔ انہوں نے تمہاری دعوت قبول کی اور ادھر آئے ہیں تو اب ان کو قتل کرنے کا ارادہ کرتے ہو۔ لوگ تجھے غدار اور بے وفا کہیں گے اور محبان اہل بیت علیہ السلام قیامت تک تجھ پر لعنت کرتے رہیں گے۔ ہرگز یہ کام نہ کرنا، ہرگز نہ کرنا۔ عمر سعد نے بڑے بیٹے سے منہ پھیر لیا اور چھوٹے لڑکے سے پوچھا کہ تیری کیا رائے ہے؟ اس نے کہا کہ جو بڑے بھائی نے کہا ہے وہ سچ ہے، لیکن ہے ادھار، اور جو ابن زیاد دے رہا ہے وہ نقد ہے، اور کوئی عقل مند نقد کو ادھار پر نہیں چھوڑتا اور حاضر کو غائب پر اختیار کرنے کو نہیں چھوڑتا۔ پھر لکھا ہے کہ عمر سعد لعنتی نے کہا کہ تم ٹھیک کہتے ہو، ہم نے ابھی اس دنیا اختیار کی ہے، جب آخرت آئے گی تو دیکھا جائے گا۔ دوسرے دن عمر سعد ابن زیاد کے پاس گیا اور کہا کہ امام حسین علیہ السلام سے جنگ کرنا قبول ہے۔ ابن زیاد اس بات پر بہت خوش ہوا اور اسے 5000 کا لشکر دیا کہ کربلا جاؤ۔ جب کوفے سے باہر لشکر آیا تو ایک لشکری نے پوچھا کہ ابن سعد، کیا تو فرزند رسول علیہ السلام کے ساتھ جنگ کرنے کو جا رہا ہے؟ ابن سعد نے کہا کہ ہاں، اگر دنیا میں حسین علیہ السلام سے جنگ ذلت اور رسوائی کا اور آخرت میں جہنم جانے کا سبب ہے، لیکن رے کی حکومت بھی ذوق اور عیش و سرور کا سبب ہے۔ پھر روضۃ الشہداء میں ہے کہ حمزہ بن مغیرہ نے، جو کہ عمر سعد کا بھانجا تھا، جب دیکھا کہ اس کا ماموں امام حسین علیہ السلام کے ساتھ جنگ کا مصمم عزم کیے ہوئے ہے تو اپنے ماموں کے پاس آ کر کہنے لگا کہ تم کیوں اس جنگ کی طرف جا رہے ہو جو بہت بڑا گناہ ہے اور قطع رحم کو بھی مستلزم میم سین تے لام زے میم ہے، یہ دھوکہ اور بے وفائی کی مشہوری کا سبب ہے، تم یہ کام کرنے کیوں جا رہے ہو؟ عمر سعد نے کہا اے بیٹے، اگر یہ کام نہ کروں تو حکومت سے محروم رہوں گا۔ تو حمزہ نے کہا کہ خدا کی قسم، حکومت کو ترک کر کے دنیا چھوڑ دینا اس سے بہتر ہے کہ تمہاری گردن پر خون حسین ہو۔ ابن سعد نے بہت لمبی فکر کی اور ارادہ کیا کہ جنگ چھوڑ دوں، لیکن دنیا کی محبت نے اس کی بصیرت پر پردہ ڈال دیا اور وہ گمراہی کے کنویں میں گر گیا اور 5000 کا لشکر لے کر کربلا پہنچ گیا۔ مرحوم وائس قزوینی نے ریاض القدس میں امالی کی روایت لکھی ہے کہ ابن زیاد نے ایک سخت حکم نامہ اپنے لشکریوں کو
لکھا کہ میں نے تمام لشکروں کا امیر عمر بن سعد کو بنایا ہے اور کسی شخص کو اجازت نہیں کہ عمر بن سعد کی مخالفت کرے، سب کے سب اس کی بات کو سنو اور اطاعت کرو، یہی تمہارا سپہ سالار ہے۔ اب یہاں پر ہم نے یہ جان لیا، اور اب اگلی ہیڈنگ ہے، جو اگلی ہیڈنگ ہے وہ ہے ابن زیاد کے لشکر کا امام حسین علیہ السلام کے کارواں کو مدینے جانے سے روکنا۔ اب سامعین اگر ہم نے یہ شروع کر دیا تو یہ پھر فوری تو ختم ہوگا نہیں، اور پھر اس ٹائم میں تو چلیے ہم ایسا کرتے ہیں، اجازت چاہتے ہیں آپ سے، اور یہ کربلا میں ریکارڈنگ ہوئی ہے۔ اب اگلی ریکارڈنگ کہاں ہوگی، یہ جب آپ میں ریکارڈ کرنے بیٹھوں گی تبھی آپ کو بتاؤں گی۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، خدا حافظ، فی امان اللہ۔